बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जिठानी यार ससुर जी की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो उस जिठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जिठानी से पूछा, इसका रंग ही फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह तुम मसाज करना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम प्रिया है। मैं इस दुनिया की सबसे फाश ख़ानदान में ब्याह कर चली गई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब है, क्योंकि वहाँ काम ही कुछ ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और एक ससुर भी था। जेठ बाहर के मुल्क में होता, उसको शादी में भी नहीं देखा, वो आया ही नहीं। मेरे शौहर का नाम अबैद था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी हुई और मेरे घर वाले राज़ी नहीं थे इस रिश्ते से, क्योंकि मेरा शौहर बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज़्ज़त और सुकून से हो जाए, पर ऐसा ना हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको निकाह करके ले जाओ, वरना ना चौथे दिन हमने इसकी शादी इसके कज़न से करवा देनी है। शौहर ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। पर हैरान मैं तब हुई जब अवैध के वाला साहब भी शादी में खुशी खुशी आए। वलीमा भी हुआ, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे। कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब शौहर दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत भी थी। वो सुबह जाता और रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते मेरी जेठानी सारा काम करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। प्याली थी। मैं ये मंजर देख के बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसने अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त इसका अंदर क्या काम है। वो ये तेल लेके अंदर क्यों गई है। कोई देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आ रही थी। 15 से 20 मिनट गुजर के वापस ना आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर आ गया। मैंने इसके लिए खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठ के खाना खाया। शौहर ने रात की नमाज़ पढ़ी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय का कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं आई और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए दोबारा आई। तब भी मैंने देखा कि यही सिलसिला जारी था। खैर, चौकीदार बन के तो बैठ नहीं सकती थी और भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह अपनी जेठानी से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर यही होने लगा। वो फिर रात होते ही वो सारे काम ख़त्म करके काफ़ी जल्दी में नज़र आ रही थी। जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो बहुत तेज़ी से तेल को लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा शौहर देर से आता था। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं आस्ता आस्ता चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही मोहतात अंदाज में आगे बढ़े थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंख इधर उधर देखना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जेठानी जब कमरे में थी तो ससुर के कमरे में मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो रो रही हो। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज़ें सुनी और अब तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था कुछ ठीक नहीं था। मैंने दरवाजे पे दस्तक देने लगी ही थी कि लाइट ऑन होगी और मैं डर गई कि लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में जल्दी से आ गई। सोचा अपने शौहर से बात करूंगी, लेकिन इसको ये सब कुछ नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से ही बात करने के बारे में सोचा। मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी।
میں نے کہا کہ رات کو تم سسر جی کے کمرے میں کیا کرنے لگ گئی تھی؟ تمہارے ہاتھ میں تیل بھی تھا اور تم نے دروازہ بند کر دیا۔ میری جٹھانی تو حیران ہی رہ گئی۔ اس کو مجھ سے اس طرح کی بات سننے کی امید نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ ان کے پاؤں میں درد تھا تو میں ان کے پاؤں میں تیل لگانے کے لیے گئی تھی۔ میں نے کہا تیل لگانے کے لیے گئی تھی، دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اور تم تو جا کر اندر ہی بیٹھ گئی۔ میں 2-3 دفعہ چکر لگانے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا کہ تم کمرے میں تھی ہی نہیں۔ میری جٹھانی نے مجھ سے جھوٹ بول دیا کہ میں کمرے میں نہیں باتھ روم میں تھی، اس لیے تمہیں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی، اپنے کاموں میں مصروف ہوگی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ جھنجھلا کر بولی کیوں تم اتنی سی بات کا قیمہ بنا رہی ہو؟ چھوڑ یہ بات، کام کر، آج ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہے، انسان کو تو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، اور تم ہو کہ کتنے سارے سوال کر رہی ہو۔ اس نے تو بات کا رخ ہی دوسری طرف کر دیا، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ میری ایک بہت ہی قریبی دوست تھی، جب میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے اس بات کو سن کر اسے اور ہوا دی اور اپنے کانوں کو خال لگا کر بولی پاگل تو نہیں ہوگی؟ اور ظاہر ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، تمہیں پتہ کرنا چاہیے۔ میری جٹھانی بھی بڑی عجیب طرح کی عورت تھی، جو چپ چاپ رہتی تھی اور بہت ہی کھلے کپڑے پہنتی تھی۔ ایک طرف کہتی تھی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے اور دوسری طرف اتنے لمبے اور موٹے کپڑے پہنتی تھی۔ تب اس کو گرمی نہیں لگتی تھی کیا؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک رشتہ دار آئی، اس سے باتوں باتوں میں نے بات کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بھی شادی سے پہلے باہر کے ملک جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر باہر نہیں جائے گا تو اچھا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہاری جٹھانی کا بھی تو شوہر باہر ہی ہوتا ہے، بیچاری کتنی اداس ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اداس نہیں ہوتی، بالکل نارمل رہتی ہے، تیار بھی ہوتی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو اسے بڑا ہی اداس دیکھا ہے، ویسے ہے بہت خوبصورت۔ میں نے کہا خوبصورت تو بہت ہے، ایسے میں شوہر پاس نہ ہو تو انسان تیار ہو کے کس کو دکھاتا ہے، لیکن اس کا دل ہے تو اسے تیار ہونا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے، انسان کو اپنے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ صرف شوہر کے لیے عورت کیوں تیار ہو، وہ اپنے لیے بھی تیار ہو سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھ کر اس کو خوشی مل سکے۔ میری جٹھانی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ اس کا شوہر باہر ہے نہ اس گھر میں۔ میرے جیٹھ کی کوئی بات نہ ہوتی، نہ ہی کوئی اس کا نام لیتا، نہ میں نے اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ جٹھانی کو بھی کبھی اپنے شوہر سے فون پر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر شوہر باہر تھا تو فون تو کرتا ہی ہوگا، یہاں تک کہ میرے سسر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا باہر ہے۔ ایک دفعہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میرے سسر نے کہا اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا اور یہ سارا کچھ اسی کا ہے، ساتھ ہی وہ کھانسنے لگے۔ میں نے کہا کہ ابو آپ کا ایک اور بھی بیٹا تو ہے؟ کہنے لگے ہاں، ایک اور بیٹا بھی ہے، غلطی ہوگی مجھ سے، باپ تھوڑی نہ اولاد کو بھول سکتے ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہم سب حیران ہوئے، وہ کیسے بھول گئے؟ میرے شوہر نے بھی عجیب سا چہرہ بنا لیا اور جٹھانی بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی، ایسے لگا یہ تینوں ہی مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ لیکن میری جٹھانی کی وہی روٹین تھی۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ سسر کی ٹانگوں میں درد تھا، جب تک ان کی ٹانگیں نہ دباؤں ان کو نیند نہیں آتی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو یہ واپس کیوں نہیں آتی، کمرے کے اندر ہی کیوں رہتی ہے، کیا ساری رات ٹانگیں دباتی رہتی ہے؟ اس کے ساتھ میرے سسر کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے چاچو ہوتے یا ماموں ہوتے، انہیں نے یہ والی بہو اپنے خاندان سے نہیں لی تھی، یہ خاندان کے باہر کی لڑکی تھی۔ پھر یہ اتنی عجیب بات تھی کہ یہ سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور ان کی ٹانگوں کی مالش کرتی، مساج کرتی اور پھر وہیں پر سو جاتی۔ اس کا وہاں کیا کام تھا؟ اور وہ آوازیں ان کے بارے میں سوچ کر تو میرے دماغ ویسے ہی گھوم رہا تھا، جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ اس گھر میں ہو رہا تھا۔ ایک دن تو کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی جٹھانی کو کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیا، وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔
لیکن اس سے زیادہ تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا آپ تو ماں بننے والی ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلے تو بہت گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی تو کہنے لگی ہمارے خاندان میں یہ سب بتایا نہیں جاتا، جب تک 7 مہینے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی جاتی۔ کہتے ہی اس کی نظر لگ جاتی ہے اور اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کسی کو بھی ابھی تک نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے بھی نہیں بتایا، کبھی سسر نے بھی ذکر نہیں کیا، کیا ان لوگوں کو بھی نہیں پتا؟ میری جٹھانی کو نہ کوئی بات آ رہی تھی اور نہ جا رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں پتا، ان کو یاد نہیں ہوگا۔ یہ کس قسم کی بات تھی؟ اتنی بڑی بات کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا پہلے کیوں؟ میری جٹھانی ہی بہت کھلے کپڑے پہنا کرتی، پر اب اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ 7 مہینے پہلے میرا جیٹھ آیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی اس گھر میں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا اس کو پسند نہیں کرتے تھے؟ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی مجھے 2 مہینے ہونے والے تھے، وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں بھیجتا تھا، نہ کوئی منی آرڈر اور نہ کبھی کوئی پارسل۔ پھر میں نے سوچا ایک تو میری جٹھانی کی یہ حالت ہے، اوپر سے میرے سسر پھر بھی اس کو اپنی ٹانگیں دبانے کے لیے بلاتے ہیں، اپنی ٹانگوں پر مساج کرواتے ہیں، وہ بھی روز کی بنیاد پر۔ ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ایسے میں تو عورت کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنی جٹھانی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے چاٹ بنائی ہے، ایسی حالت میں تو آپ کا چاٹ کھانے کا دل کرتا ہوگا نا۔ یہ بات سن کر جٹھانی کے گلے میں جو کھانا تھا وہ اس کے حلق میں ہی اٹک گیا، اور سسر نے بھی اس کو حیران ہو کے دیکھا۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ میں امید سے ہوں، جبکہ میرا شوہر ہی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا؟ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ کیسے میری جٹھانی نے منہ بھر کے جھوٹ بول دیا، جبکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ امید سے ہے، اور اگر اس کا شوہر نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے سسر نے بھی کہا کہ وہ تم سے مذاق کر رہی تھی اور تم نے سچ مان لیا۔ بیٹی ابھی ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے اور ہمارے گھر میں، اب تو تم لوگوں کی طرف سے ہی دیکھتے ہیں، جلدی سے کوئی خوشخبری سنا دو، اس گھر میں بھی رونق لگ جائے۔ میرے سسر نے اچانک ہی میری جٹھانی کو کہا کہ تمہاری امی کے گھر تمہیں چھوڑ کے آنا تھا، آؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ میں تو بھول ہی گیا، کیا تم بھی یاد نہیں کرتی؟ اب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے تو یہ ذمہ داری مجھے ہی پوری کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ کہتی اس کے میکے چھوڑ آتا ہوں۔ میرے سسر مجھے صفائی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہے، وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، تم دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہم چلتے ہیں۔ میری جٹھانی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا، وہ بہت عجیب سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں نے اس کی زندگی ہی برباد کر دی تھی۔ میرے سسر اچانک سے اسے لے کر چلے گئے، جب اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ آج ہی لے کر جانا ہے۔ وہ چلے گئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم کو کس نے یہ سب کہا؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوا تھا۔ میرا شوہر ہنسنے لگا کہ اس کا پیٹ کھانے سے بھی بڑا ہوگا اور تم سمجھ رہی ہو کہ وہ امید سے ہے۔ میرا بھائی 2 سال سے واپس نہیں آیا تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہا اور بحث نہیں کی، پر بات صاف تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری جٹھانی امید سے تھی اور اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ یہ بات کیوں چھپا رہی تھی؟ اور اگر چھپا رہی تھی تو پھر کب تک چھپاتی؟ کیا اس نے بچے کو پیدا نہیں کرنا تھا؟ میرے سسر اور جٹھانی کو رات تک واپس آئے تو اپنی جٹھانی کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا نشان بنا ہوا تھا، زخم کا۔ میں آگے بڑھ گئی، میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہنے لگی کہ واپسی پر رکشے میں سے گر گئی تھی، بیچاری منہ زمین پر لگ گیا۔ میں حیران رہ گئی، میری جٹھانی کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گی، اس نے کھانے میں نہیں کچھ کھایا۔ اگر وہ رکشے سے گری تھی تو اس کا منہ زمین پر لگا تھا تو پھر اس کے بچے کو کیوں نہ کوئی نقصان پہنچ سکا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کسی نے اس پر تشدد کیا۔ آج رات بھی جب وہ میرے سسر کے کمرے میں جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے
اور ان کے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے آنسو صاف کر لیے۔ اس بیچاری کے ساتھ یا تو کوئی ظلم ہو رہا تھا اور یا پھر یہ خود ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی جٹھانی کو کہا کہ کیوں اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو؟ سب کے سامنے اندھی نہیں ہوں میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم ماں بننے والی ہو، تم نے نکلی پیٹ نہیں لگا رکھا، تم اتنا کھانا نہیں کھاتی ہو کہ تم موٹی ہو جاؤ، تمہاری کوکھ میں کس کا بچہ ہے؟ تمہارا شوہر نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میری جٹھانی نے میری پوری بات سن لی تھی لیکن جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں آتی ہو کمرے سے واپس؟ تیل لگا کر تو واپس آ جایا کرو، وہاں سونے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اور کون سا ان کی ٹانگوں میں اتنا درد رہتا ہے کہ تم اتنا روز دل سے مساج کرنے جاتی ہو؟ کون سا کام کرتی ہے؟ اور اگر تم دونوں مل کر کوئی چکر چلا رہے ہو، اگر مجھے پتہ چلا تو میں سارے جگ میں تم لوگوں کو بدنام کروں گی، چھوڑوں گی نہیں تم لوگوں کو۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہارے شوہر 2 سال سے باہر کے ملک میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی عزت کا سودا کرتی پھرو۔ اور اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ اس دنیا میں آئے گا تو یہ کس کو باپ کہے گا؟ کیا تم اس کو اس دنیا میں لے کر نہیں آؤ گی؟ کب تک چھپاؤ گی؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ میری جٹھانی کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی ہوں اور میرا بچہ بھی میرے شوہر کا نہیں، تو آج میری جگہ تم جا کے دیکھ لو، میرے سسر کے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو میں نے سوچا کہ ہمیشہ عورت کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن عورت جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ یہاں پر مجھے میری جٹھانی میں غلطی نظر آ رہی تھی۔ اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو پھر کسی کو بتاتی کیوں نہیں تھی؟ اگر میرے سسر اس پر جبر کر رہے تھے تو پھر وہ یہ برداشت کیوں کر رہی تھی؟ اپنے شوہر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ میرے شوہر کو بتاتی، کسی کو کیوں نہیں بتاتی؟ مجھے بتا دیتی، میں اس کی مدد کرتی۔ جس قسم کی آواز میں نے سنی، مجھے اپنی جٹھانی پر شک ہو رہا تھا۔ میرا شوہر تو ویسے ہی دیر سے آتا اور میرے سسر 9 بجے سو جاتے تھے، اس لیے میری جٹھانی نے مجھے کہا کہ جاؤ آج تم چلی جاؤ۔ میں نے دیکھا کمرے کی لائٹ پہلے سے آف تھی۔ میں نے ہاتھ میں تیل کا پیالہ لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ میری جٹھانی نے کہا تھا کہ اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دینا اور کوئی بات پوچھے تو آگے سے صرف ہوں ہاں ہی کرنا۔ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میرا سسر تھا، اگر پتہ چل بھی جاتا تو میں فوراً سے باہر آ جاتی۔ میری جٹھانی باہر ہی کھڑی تھی، لیکن جب میں اندر گئی تو میرے سسر نے اندر جاتے ہی ایسی بات کی کہ میں نے اپنے کانوں کو ہی ہاتھ لگایا دیا۔ کہنے لگا میری جان آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں بری طرح حیران رہ گئی۔ بیٹھے تو میرے پاس، کھڑی کیوں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے۔ مجھے تو وہاں 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں فوراً وہاں سے باہر آ گئی اور اپنی جٹھانی کو حیران ہو کے دیکھا۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جس میں وہ میرے سسر کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جس نے کہا کہ یہ میرا سسر نہیں، میرا شوہر ہے اور میری شادی ہوئی تھی تو میں جو آوازیں سنی وہ اس وجہ سے ہی کہ ایسی حالت میں ٹانگیں دبا کر بری طرح میں تھک جاتی تھی، اس لیے میرے منہ سے ایسی آوازیں آنے لگتی تھی۔ یہ انسان اچھا نہیں ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے اپنا غلام سمجھتا ہے کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرا شوہر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب بچے کے دن آ جائیں گے تو یہ مجھے گاؤں بھیج دے گا اور پھر کچھ نہ کچھ کر کے کہہ دے گا کہ یہ بچہ گود لیا ہے۔ تمہارے شوہر نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ تمہیں یہ بات پتہ نہ چلے، نہیں تو بدنامی ہوگی۔ ہمارے خاندان میں یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں۔ جو عورت اس گھر میں آئی تھی وہ تو میرے شوہر کی بہن تھی، اسی لیے وہ بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب تم نے سب کے سامنے کہا کہ اب امید سے ہیں تو میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کیا اور مجھ پر ہاتھ پہ اٹھایا، تبھی میرے چہرے پہ زخم لگا ہوا تھا۔ سارے راستے اس نے مجھے بڑی باتیں سنائیں۔ یہ خاندان بہت ہی عجیب ہے، یہاں پر بہت سارے راز ہیں جس میں سے میں بھی ایک راز ہوں۔ تمہارے شوہر نے تمہیں یہ بات شاید اس لیے نہیں بتائی کہ تم عجیب نہ سوچو،
تم کو برا نہ لگے، لیکن اب تم اپنے شوہر کو بتا دینا کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے اور تم خاموش رہنا۔ میرا شوہر خود ہی تم لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں گے جب تمہیں یہاں پر کچھ مہینے ہو جائیں گے، لیکن تب تک تم میری جان جاسوسی کر کے میرے معاملات میں بول کر میرے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہو۔ اس لیے آج میں نے تمہیں اپنی جگہ کمرے میں بھیجا تھا۔ تمہیں یقین ہو جائے میں نے اپنی جٹھانی سے معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ میری وجہ سے اس کی زندگی پر بہت برے اثرات پڑے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی، وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہی تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سوچو کہ یہاں میں کس قسم کے لوگوں میں آ گئی ہوں۔ میرے بابا نے اس لڑکی سے محبت کی شادی کی، اسی لیے تو وہ ہماری محبت کے خلاف نہیں تھی۔ تو تم ان لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سسر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ان کے اندر بھی تھوڑی سی شرم آئی، کیونکہ پہلے ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اب وہ اچھے طریقے سے رہتے تھے اور اپنی بیوی کا خیال کرتے تھے۔ ہم لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش مصروف تھے اور ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش اور مصروف تھے، یہاں تک کہ ہم نے پورشن اور چولہا بھی الگ کر لیا، اور اب ہمارا ان سے بالکل بھی رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔